बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प तहरीर सुनाऊंगा, फ़राग़तें कैसी कैसी। ये हिंदुस्तान के एक सिविल सर्वेंट थे जनाब मूसा रज़ा साहब। उन्होंने अपने मेमोयर्स लिखे थे ऑफ नवाब एंड नाइटिंगेल, और जिसका तर्जुमा शाह मेहमूद फ़ारूक़ी साहब ने किया, और उनकी किताब बुलबुलें नवाब की के उन्वान से वो शाये हुआ। मैंने ये मज़मून वहीं से हासिल किया है। आइए सुनते हैं और ज़रा लुत्फ़ लेते हैं इस तहरीर का। फ़राग़तें कैसी कैसी। इस किताब के जितने बाब मैंने अब तक लिखे हैं, उन्हें मेरी बेटियां पढ़ती और टाइप करती हैं, लेकिन इस बाब पर उन्हें सख्त एतराज़ है। गज़ाला तो मुझे बाकायदा धमकी दे रही है कि वो इस बाब को टाइप ही नहीं करेगी, और इस गंदे हिस्से को टाइप करवाने के लिए मुझे किसी ऐसे शख्स का इंतज़ाम करना पड़ेगा जो उससे कम हसास हो। मेरा ख्याल तो ये था कि आज के माहौल में जब जवान बच्चे अपने वालिदैन के सामने किसी मौजू पर भी गुफ्तगू करने से किसी किस्म की उलझन महसूस नहीं करते हैं, तो गज़ाला को भी किताब के हिस्से पर गुफ्तगू करने में कोई एतराज़ ना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि गज़ाला का ख्याल ये है कि हर बात की एक हद होती है जिसके आगे कोई चीज़ तबाह नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर मैं उन दुश्वारियों को बयान न करूँ जो गांव के पटेल के चबूतरे पर क़याम करने वाले किसी शख्स को सुबह सवेरे फरागत हासिल करने में पेश आती हैं, तो मैं इस मौजू से इंसाफ न करूँगा। हकीकत यह है कि गुजरात के देहातों में अवामी सहूलियात का कोई बाकायदा निज़ाम नहीं है, बल्कि गुजराती ज़बान में तो इसके लिए कोई ख़ास लफ्ज़ है ही नहीं। बाज़ लोग झाड़ू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो एक फ़ारसी लफ्ज़ जाए ज़रूर की बिगड़ी हुई शक्ल है। बाज़ लोग इस काम करने के लिए टट्टी जाने का हवाला भी देते हैं, जिसका मतलब है पर्दा। गांव में जहां ना इस मकसद के लिए कोई मखसूस जगह होती है, ना ही कोई पर्दा मैसर होता है, वहां गांव के लोग इस मकसद के लिए किसी मखसूस जगह जाने का हवाला देकर काम चलाते हैं। मुझे याद है कि हमारी शादी के इब्तदाई दिनों में कादी नामी एक जगह पर क़याम के दौरान हुस्नारा को इस मामले में एक इस्तिलाही बहरान का सामना करना पड़ा था। हुआ ये था कि एक रात खाना पकाने के ऐन दरमियान में उसके खिदमतगार ने थोड़ी देर के लिए कहीं जाने की इजाज़त मांगी। हुस्नारा ने पूछा उसे कहाँ जाना है। कुछ देर तो वो नौकर अपनी मंजिल के बारे में कुछ बताने से हिचकिचाता रहा, लेकिन जितनी उसकी हिचकिचाहट बढ़ी उतना ही हुस्नारा का शुबा बढ़ता गया कि वो महज शरारत कर रहा है। चुनांचे उसने बहादुरी का सबूत देते हुए बाकायदा धमकी देना शुरू कर दिया, और उसने बड़े सख्त लहजे में मुलाजिम से कहा कि जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं जाने दूंगी। इसी असना में बेचारे मुलाजिम की हालत नाजुक होती जा रही थी। आखिरकार वो फट पड़ा और बोला वो जंगल जाना चाहता है। अब तो हुस्नारा के शुबात कुछ और पुख्ता हो गए। हमारा मकान शहर के दरमियान में वाक़ था और वहाँ से मीलों मील कोई जंगल न था, और फिर खाना पकाने के दरमियान में इस शख्स को जंगल जाने की ज़रूरत थी। जंगल? तुमने जंगल ही कहा है ना? हुस्न आरा ने बेहाल मुलाजिम से चीखते हुए कहा। तो फिर खुदा के लिए ये बताओ कि वो जंगल है कहाँ जहाँ तुम जाना चाहते हो, और खाना पकाते पकाते तुम्हें जंगल जाने की क्या ज़रूरत पेश आई, और वो भी रात के इस वक्त? इस सवाल जवाब में इतना वक्त गुजर चुका था कि मुलाजिम बिल्कुल ही बेकाबू हो गया, और मज़ीद कोई बात किए बगैर वो भाग खड़ा हुआ। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान झलक रहा था, हुस्नारा की समझ में आ गया कि उन अजला में जंगल से मुराद किसी गोशे में जाना है। गुसल खाने के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल गुजरात की इस हकीकी ज़िंदगी की अक्कासी करता है जिसमें बदरोया नालियों का कोई इंतज़ाम न था, लिहाजा किसी देहाती घर में कोई गुसल खाना भी नहीं होता था। आज भी हिंदुस्तान के 80% देहातों में इस किस्म का कोई निज़ाम नहीं है। सिर्फ अहमदाबाद और बड़ौदा जैसे बड़े शहरों में गुसल खाने होते थे, लेकिन वहाँ भी 1960 के अरसे तक ज़ेर ज़मीन बदरू का कोई इंतज़ाम नहीं था। खुद सूरत में जहाँ मेरा पहला तकर्रुर हुआ था, जहाँ मेरे पास एक बहुत बड़ा जदीद तामीर शुदा मकान था, मकान के दूर दराज के एक गोशे में सिर्फ एक गुसल खाना था जो रिहायशी हिस्से से अलग था, और एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था जिसमें एक सुराख बना हुआ था। सुराख के नीचे एक बड़ी सी बाल्टी रखी होती थी। चूँकि इस चबूतरे की जानिब बाहर से भी रसाई थी, लिहाजा बल्दिया अपना सफाई का अमला, जिन्हें लोग अछूत कहते थे, दिन में एक बार भेजती थी। ये अमला उस बाल्टी को उठाकर बल्दिया के टैंकर में खाली कर देता था। बड़े बड़े देहातों में कहीं कहीं सिर्फ गांव के मुखिया के बाज़ घरों में गुसलखाना जहन के एक कोने में मख्फी होता था। ये जगह अमूमन खुली होती थी, जिसे नीची चारदीवारी से घेर दिया जाता था।
یہاں زمین کا ایک گہرا کنواں کھود کر اس کا منہ اوپر سے بند کر کے اس میں ایک سوراخ بنا دیتے تھے۔ جب ایک کنواں بھر جاتا تھا تو صحن کے دوسرے کنارے پر دوسرا کنواں کھود کر غسل خانے کو وہاں منتقل کر دیا جاتا۔ لہذا کسی گاؤں میں جنگل جانے کا لغوی مطلب صرف یہی ہوتا تھا۔ دیہی آبادی کی بہت بڑی اکثریت صبح سویرے گاؤں کے بیرونی علاقے میں چلی جاتی تھی، جہاں عموماً ایک خاصا گھنا جنگلی قطع ہوتا تھا۔ وہاں خلوت اور فراغت کے لیے کوئی جھاڑی منتخب کر لی جاتی تھی۔ ملازمت کی ابتدا میں میرے دیہی دوروں کے قیام میں اسسٹنٹ کلکٹر کو مہینے میں 20 دن اور کلکٹر کو 10 دن دیہاتوں میں گزارنے پڑتے تھے۔ بعض اوقات یہ ایک مسئلہ بن جاتا تھا۔ صبح سویرے میری فراغت اور آبدس کے معاملات، شام کے وقت برگد کے درخت کے نیچے دیہاتیوں کے اجتماع میں یقیناً ان کی گفتگو کا موضوع بنتے ہوں گے، اور جب میں گزرے ہوئے ان دنوں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے دوروں کے بعد بڑی خوشگوار یادیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ جیسے ہی میں اپنی خدمت معمور تلافی کو اپنی ضرورت سے آگاہ کرتا، وہ گاؤں کے پٹیل کے کان میں سرگوشی کرتا۔ پٹیل تو فوراً ہی سنجیدہ ہو جاتا، جیسے کوئی انتہائی اہم خبر اسے بتائی گئی ہو۔ تلاقی یقیناً کچھ قسم کی بات کرتا ہوگا، پٹیل صاحب فوراً جنگل لے جانا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے ضروری انتظام کرو۔ اس موقع پر پٹیل زوردار آواز میں اپنے خادموں سے کہتا، ارے او چھانگا اور مانگا، صاحب جنگل جانا چاہتے ہیں، کونے سے وہ لوٹا اٹھا لے اور باورچی خانے سے بالٹی لے آ اور صاحب کو جنگل لے جا۔ اس کے بعد تلاقی اور خدمتگاروں میں ایک ہیجان اور بے چینی پیدا ہو جاتی۔ اس وقت تک تمام گھر والوں کو میری ضرورت کا علم ہو جاتا اور میری جانب تجسس بھری نگاہیں اٹھنے لگتی، غالباً میری ضروریات کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے۔ میرا معاملات دار بھی اس قدر مستعدی کے ساتھ دریافت کرتا کہ کیا میں بھی ساتھ چلوں، کیونکہ اس کے فرائض میں یہ بھی شامل تھا کہ میں اس کے علاقے میں کوئی سرکاری فریضہ انجام دینے جاؤں تو وہ میرے ساتھ جائے، اور میں اس کو یاد دلاتا کہ میں کسی سرکاری کام کے لیے جنگل نہیں جا رہا۔ تاہم وہ اصرار ضرور کرتا کہ میں اپنے ساتھ پولیس کے سپاہی لے جاؤں۔ اسی اثنا میں چھانگا اور مانگا پیتل کا لوٹا اور پانی کی بالٹی لا چکے ہوتے، اور ایک تیسرے آدمی کے ہاتھ میں تولیوں کا ایک جوڑا ہوتا۔ تلاقی آگے آگے راستہ بناتا، وہ چلتا اور عقب کی جانب پولیس کا سپاہی توجہ رکھتا۔ اس طرح یہ جلوس جنگل کو روانہ ہو جاتا، اور بعض اوقات اس میں دو ایک تجسس پسند دیہاتی بھی یا تو اس مقصد میں اپنی شرکت کا ظاہر کرنے کے لیے یا پھر اس امید میں شرکت ہو جاتے تھے کہ ان کی دھوتی میں اڑسی ہوئی درخواست پر شاید اسسٹنٹ کلکٹر صاحب کی نظر پڑ جائے گی۔ یوں ہی یہ جلوس گاؤں کے کنارے جنگلی حصے میں پہنچ جاتا۔ جلوس کے متفرق شرکا تراقی اور پولیس والے کی کمان میں کسی موزوں جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر جاتے۔ جھاڑیاں منتخب اور مسترد ہونے لگتیں۔ یہ جھاڑی اس لیے مسترد کی جاتی کہ بہت خاردار بھی تھی اور صحیح پردہ بھی مہیا نہیں کرتی تھی، اور وہ جھاڑی اس لیے رد کر دی جاتی تھی کہ وہاں زمین بہت ناہموار تھی اور وہاں برابر کی سطح پر رکھنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اسی اثنا میں کچھ لوگ موزوں پتھروں کی تلاش میں بھی نکل جاتے، اور اس ضمن میں اس طریقہ کار پر عمل کیا جاتا جس میں فیصلہ کن شخصیت تلاقی کو حاصل رہتی تھی۔ اسی اثنا میں چھانگا اور مانگا اور ان کے دستے کے افراد پانی اور تولیہ لیے ہوئے حملے کا آغاز کرنے والے ان فوجیوں کی طرح ایک امید موہوم کے ساتھ ایک طرف انداز میں کھڑے رہے جنہیں معلوم نہ ہو کہ کون سی چیز کہاں رکھنی ہے۔ جو ہی جگہ کا انتخاب ہو جاتا وہ پتھر کے قریب رکھ دیا جاتے، چھانگا کی سرگرمیاں عروج پر آ جاتیں، اور وہ پیتل کا لوٹا کسی ایسی موزوں جگہ پر رکھ دیتا کہ وہ میری دسترس میں رہتا۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے ہٹ کر قدر فاصلے پر کھڑے آتے۔ تلاقی اور سپاہی جنگی طریقوں کے عین مطابق ایسی جگہ کھڑے ہوتے جہاں سے پورا میدان ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے میں کسی ایک کی آواز سنتا، وہ اتفاق سے ادھر آنے جانے والے کسی دیہاتی کو پکار کر کہتا، اے بھائی ادھر مت آؤ، دوسری طرف سے نکل جاؤ، دیکھ نہیں رہے ہو صاحب جی ادھر جنگل کر رہے ہیں۔ دراصل جنگل کے لفظ کو گجراتی زبان میں فعل کی شکل میں بھی تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ وہ لوگ اس طرح یہ بات سناتے تھے گویا میں وہاں اپنی موجودگی سے جنگل سے متعلق کوئی اہم فریضہ انجام دے رہا تھا۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جاتا اور میں اپنے ہاتھ دھونے کے لیے بالٹی پانی کا استعمال کر لیتا اور انہیں تولیے سے خشک کر لیتا تو جلوس ایک بار پھر بن جاتا اور ہم لوگ اسی انداز میں واپس پلٹ جاتے۔ معاملات دار جو گاؤں میں ٹھہر گیا تھا اس سارے وقت میں ایک تشویش میں مبتلا تھا، قدر تردد کے ساتھ میری خیر و عافیت دریافت کرتا۔
شروع میں ساری صورتحال میرے لیے خاصی پریشان کن ہوتی اور میں دیکھ کر خاصا برہم ہو جاتا کہ میری معمول کی فطری ضروریات کو عوامی اہمیت کے مسائل میں تبدیل کر دیا تھا۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس معاملے کے مضحکہ خیز پہلو پر زیادہ توجہ دینے لگا اور جنگل میں اپنی یلغار صبح گاہی سے لطف اندوز ہونے لگا، کیونکہ جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کر اکا دکا دیہاتیوں اور تجسس پسند کتوں کو دور رکھنے کا انتظام ہو جانے کے بعد بڑے سکون کے ساتھ بیٹھ کر میں ابھرتے ہوئے سورج کا نظارہ کر سکتا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے مزے لے سکتا تھا، جنگلی ہواؤں کی تازہ خوشبو سے لطف اندوز ہو سکتا تھا اور صبح سویرے اٹھنے والے پرندوں کی چہچہاہٹ کو سن سکتا تھا جو اپنے بچوں کو جگا کر زمین پر رینگنے والے کیڑوں کے پیچھے دوڑنے کی تربیت دیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار جب میں سورت میں تعینات تھا تو گجرات کے گورنر نے میرے ضلع کے دورے کا اعلان کیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ہمراہ دیوچی کے آشرم میں 2 راتیں گزاریں گے۔ گورنر صاحب پرانے گاندھی بھگت تھے۔ دراصل وہ کچھ دنوں کے لیے واردھا میں مہاتما جی کے سیکرٹری کے طور پر بھی کام کر چکے تھے اور ان کی بیوی جو ایک پرجوش سماجی کارکن تھیں، گاندھی جی سے متعلق صوبے کے تمام اداروں میں گہری دلچسپی لیتی تھیں۔ وہ میاں بیوی صوبے کے دورے میں جہاں کہیں بھی جاتے جنگ آزادی کے پرانے سپاہیوں سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے یہاں بھی جاتے اور مختلف آشرموں میں اور اسکولوں کی تقریبات میں شرکت کرتے۔ ایک بار تو انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ کچھ وقت دیوچی آشرم میں بھی گزاریں گے۔ سوپچی آشرم جگت رام دادے نے جو گاندھی جی کے ایک بڑے متشدد پیروکار تھے، 1928 میں پسماندہ اور پامال آدیواسیوں کے لیے اور بے زمین کھیت کے مزدوروں کی دیکھ بھال اور انہیں ابتدائی تعلیم دینے کے لیے قائم کیا تھا۔ ان لوگوں کو مشترکہ طور پر رانی پراج یعنی جنگل کے باسی کہا جاتا تھا۔ آشرم ان برادریوں کے چھوٹے لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے ہاں داخل کرتا، ان کے قیام و طعام کا بندوبست اور ابتدائی درجوں میں ہائی اسکول تک ان کی تعلیم کا انتظام کرتا۔ اسکول کی عام تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں کاشتکاری، جنگلیات، مویشی پروری، نجاری، پارچہ بافی اور زندگی گزارنے کے لائق دوسرے فنون کی تربیت بھی دی جاتی، تاکہ بڑے ہونے کے بعد وہ محض جنگل کے باشندے اور بے کھیت مزدور بن کر نہ رہ جائیں، بلکہ وہ معاشرے کے ایک مفید رکن، خود کفیل اور آزاد پیشہ انسان بن جائیں۔ جن دنوں کا یہ ذکر ہے اس وقت جگت رام دادے کی عمر 70 سال سے اوپر تھی، لیکن وہ اب بھی ایک چاق و چوبند اور مستعد انسان تھے۔ آشرم ان کی سرپرستی میں ایک مشہور و معروف ادارہ بن چکا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ گجرات کی سیاست میں آج کل جو لوگ فعال کردار ادا کر رہے ہیں ان کی اکثریت اپنے ابتداء میں اسی آشرم میں رہ چکی ہے۔ گورنر کے دورے کا اعلان ہوا تو میں نے پہلے خود آشرم جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ آشرم ایک محال چھوٹا تعلقہ کے صدر مقام میں جس کا نام ولاد تھا واقع تھا۔ ولاد میں ایک چھوٹا سا لیکن عمدہ قسم کا مہمان خانہ بھی موجود تھا جو کسی مقامی کارخانے کی ملکیت تھا، اور مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وہ کارخانہ کون سا تھا۔ یہ بہت سے ڈاک بنگلوں سے بہتر طور پر آراستہ تھا۔ میں نے وہیں قیام کیا اور شام کے وقت جگت رام جی سے ملاقات کی۔ انہیں یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ گورنر صاحب آشرم میں 2 روز ٹھہرنے اور آشرم والوں کی کارگزاریاں دیکھنے کے لیے آنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں اس سے آشرم کے استادوں اور وہاں کے رہنے والوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور یہ کہ اس دورے میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ لیکن انہیں اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ آشرم کی قدیم اور سادہ انداز کی سہولیات مہمان نوازیوں کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے گی جو ایک اعلیٰ منصب کے انسان کی آمد کے موقع پر ضروری ہوں گے۔ جگت رام جی نے پس و پیش کرتے ہوئے مجھ سے کہا، دیکھیے کلکٹر صاحب، اس آشرم میں ہم لوگ بڑے سادہ مزاج ہیں۔ ہم ان معمولی صاحبانوں میں رہتے ہیں جنہیں ہم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اینٹوں اور پتھروں سے بنایا ہے۔ ہم وہی غلہ اور سبزی اور ترکاری کھاتے ہیں جنہیں ہم خود اپنے کھیتوں میں اگاتے ہیں۔ ہم اپنے ہی مویشیوں سے دودھ حاصل کرتے ہیں۔ ہم کھادی پہنتے ہیں جنہیں ہم خود کاٹتے اور بنتے ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ چارپائیوں پر سوتے ہیں اور بعض بغیر تکیوں کی چٹائیوں پر۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ ہم اپنے قدیمی ماحول میں صوبے کے سربراہ، ان کی بیوی اور ان کے وفد کے اراکین کی 2 روز تک مہمان نوازی کر سکیں گے۔ میں جگت رام جی کے اس تذبذب کی وجوہات سمجھ رہا تھا، لیکن چونکہ گورنر صاحب کی خواہش بڑی واضح تھی لہذا میں نے قدر تفصیل کے ساتھ کہا، جگت رام جی، میں آپ کی تشویش کو خوب سمجھ رہا ہوں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں گورنر صاحب خود گاندھی بھگت ہیں، انہوں نے مہاتما کے ساتھ وقت گزارا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ آشرم کے رہائشی حالات سے بخوبی واقف ہوں گے۔ وہ یہاں شاہانہ تواضع کی توقع یقیناً نہیں کر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے وفد کے اراکین کو آپ پر مسلط کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔
صرف گورنر صاحب، ان کی بیوی آشرم میں ٹھہریں گے۔ ان کے ایڈی کام کا حفاظتی عملہ، پولیس کے سربراہ اور خود میں اپنے انتظام کے تحت ولاد میں قیام کریں گے۔ یہاں صرف 2 عدد پولیس والے اپنے فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں رہیں گے۔ جگت رام جی ابھی بھی تذبذب میں تھے، لیکن کچھ دیر کی گفتگو کے بعد وہ مان گئے۔ 2 ہفتوں کے بعد گورنر اور ان کی جماعت آ گئی۔ ضلع کے صدر مقام میں ایک روز ٹھہرنے کے بعد وہ لوگ شام کے وقت دیوچی آشرم کے لیے روانہ ہوئے۔ میں نے گورنر صاحب کو آشرم کی صورتحال پوری تفصیل کے ساتھ بتا دی اور انہوں نے بغیر کسی تبصرے کے میری بات خاموشی کے ساتھ سن لی، اگرچہ ان کی بیوی کے چہرے پر غالباً قدرے بے آرامی کے آثار میں نے محسوس کیے۔ میری پوری کوشش کے باوجود گورنر صاحب کا وقت مختصر سے مختصر رہے۔ ان کے جلوس میں کوئی 15-20 گاڑیاں شامل تھیں، آگے چلنے والی ایک کار، اس کے پیچھے پائلٹ، اس کے بعد گورنر صاحب کی ایئر کنڈیشن شیورلیٹ جس میں پچھلی نشست پر گورنر صاحب خود، ان کی بیوی اور میں، اور اگلی نشست پر ADC تھے۔ ایک فالتو کار جو خالی تھی، اس کے بعد میری کار جو میرے ہی PA کو لے کر آ رہی تھی، پھر 2 جیپیں جن میں حفاظتی عملہ سوار تھا، پھر پولیس چیف کی ایک جیپ، دوسری جیپ میں اس کے نائبین، پھر ڈاکٹر کی گاڑی اور آخر میں چند گاڑیاں جن میں گورنر صاحب اور ان کے وقت کی ضروریات کے مطابق افسران اور عملہ سفر کر رہے تھے۔ دیرات تک سڑک اچھی خاصی تھی، لیکن اس کے بعد راستہ کچا تھا جس پر صبح کے وقت پانی چھڑک دیا گیا تھا، تاہم شام تک وہ پانی خشک ہو چکا تھا اور اگلی کار اور پائلٹ کار گزر کر خاصی گرد اڑا رہی تھی۔ گورنر صاحب کی بیوی نے میری طرف مخاطب ہو کر بڑے مہذب انداز میں جو ان کی اعلیٰ تربیت کی نشانی تھی کہا، کلکٹر صاحب، کیا اس گرد کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ میں نے جواباً کہا کہ صبح اس راستے پر پانی چھڑکاؤ کیا گیا تھا، لیکن آج دھوپ بہت تیز تھی۔ صرف ایک صورت تھی کہ اگلی کار اور پائلٹ والی کار کو جلوس سے خارج کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ٹینکر ہم سے آگے آگے چل کر پانی چھڑکتا رہتا؟ اول تو مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا تھا، اور سچی بات یہ بھی ہے کہ کفایت شاعری کے ان دنوں میں کسی گاندھی بھگت کے لیے اس انداز میں سفر کرنا بڑا عجیب معلوم ہوتا۔ میں نے مزید کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ہم آشرم پہنچے تو جگت رام جی اور ان کے ساتھیوں نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ ہمیں آشرم کے روایتی انداز میں بیٹھنا پڑا، جہاں آدیواسیوں کی نوجوان لڑکیاں اپنے بالوں کا سخت جوڑا بنائے، اپنے ہاتھوں سے رنگ برنگی چوڑیاں پہنے گانے اور ناچنے میں مشغول تھیں۔ اس کے بعد وفد کے تمام اراکین کو آشرم کی سہولیات دکھانے کے لیے ایک جلوس کی شکل میں باضابطہ طور پر لے جایا گیا۔ ہمیں باورچی خانے، مودی خانے، رہائشی کمرے اور مویشی خانے دکھائے گئے جو سب مختلف سائبانوں میں قائم تھے۔ پھر سویرے ہی کھانے کا وقت آ گیا۔ آشرم میں رہنے والے کھانا سویرے کھانے کے عادی تھے، چونکہ جس زائبان میں ہمیں کھانا کھانا تھا وہیں خوابگاہ کا بھی کام دیتا تھا، لہذا بات شائستگی کے عین مطابق تھی کہ ہم سویرے سویرے کھانا کھا لیں تاکہ وہاں رہنے والے اپنی چٹائیاں بچھا کر 9 بجے سے پہلے سو جائیں۔ یہ ان لوگوں کا معمول تھا۔ اس طرح پروگرام کے آخر میں ہم بڑے صاحبان میں پہنچ گئے، جہاں ہم نے چٹائیوں کے گرد بیٹھ کر بہت سادہ کھانا کھایا جو آشرم میں کاشت کی ہوئی دال، چاول اور بغیر چھلی ہوئی ترکاریوں پر مشتمل تھا۔ گورنر صاحب وقفے وقفے سے کھانا پسند کرنے کے ضمن میں اپنی رائے دیتے رہے، جبکہ جگت رام جی اس معمولی انتظام کے لیے اظہار ندامت کرتے رہے۔ اب گورنر اور ان کی بیوی کے آرام کا وقت آ گیا۔ گورنر نے اپنے ADC سے سرگوشی میں کچھ کہا۔ غالباً وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان کی خوابگاہیں کہاں واقع تھیں۔ اب رنگ میں بھنگ پڑ گیا۔ ADC نے میرے کان میں کہا کہ گورنر صاحب اور ان کی بیوی کی خواہش ہے کہ ان کی خوابگاہیں الگ الگ ہوں۔ اس کا مطلب تھا 2 الگ صاحبان۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جگت رام جی نے ایک بڑا کمرہ خالی کر رکھا تھا اور بڑی مشکلوں سے اس میں قیام کرنے والی لڑکیوں کے لیے دوسرے کمرے میں انتظام کر دیا تھا۔ ان کے پاس کوئی فالتو صاحبان تھا ہی نہیں، لیکن چونکہ آشرم میں آنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا اس حساب سے جگہ بھی تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ اب ADC، پولیس چیف، جگت رام جی اور میرے درمیان کچھ گفتگو کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ آخر میں ایک حل تلاش کیا گیا۔ گورنر صاحب کے لیے مخصوص کیے گئے کمرے میں مناسب جگہوں پر کیلیں ٹھوک دی گئیں۔ جگت رام جی نے کھادی کی بڑی سی چادریں مہیا کر دی، جنہیں ایک دوسرے سے باندھ کر ان کی ڈور سے خوابگاہوں کو تقسیم کر دیا گیا، اور جہاں پہلے ایک خوابگاہ تھی وہاں 2 خوابگاہیں بنا دی گئیں۔ میں نے اور پولیس چیف نے اور ساتھ ہی ADC نے بہت کم کھانا کھایا تھا،
دراصل ہم نے میلاد کے مہمان خانے میں کھانے کا انتظام کر رکھا تھا. ہمارا ارادہ تھا کہ ہم گورنر کو جگت رام جی کے مہربان ہاتھوں میں چھوڑ کر دن بھر کی گرمی اور گرد و غبار سے نجات حاصل کرنے کے لیے مہمان خانے میں واپس چلے آئیں گے اور اس سکون کے ساتھ کھانا کھائیں گے. لیکن ہمیں اتنی جلدی چھٹی نہ مل سکی کیونکہ ہم نے گورنر صاحب کی مجبوریوں کے خیال ہی نہیں رکھا تھا. جو ہی خلوتگاہ کی تقسیم کا کام ختم ہوا تو گورنر صاحب نے اے ڈی سی کے کان میں کچھ کہا. وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ فراغت کے لیے وہ کس گوشے میں جائیں گے. اس وقت تک جگت رام جی شب بخیر کہہ کر اپنے بستر میں جا چکے تھے. انہوں نے اپنے چند لائق نائبین کو وہاں چھوڑ دیا تھا، لہٰذا اے ڈی سی ان میں سے ایک کو ایک طرف کونے میں لے گیا اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. نائب نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ آشرم میں زیر زمین بدرو، کموڈ یا فلش کے نظام کے ساتھ غسل خانے وغیرہ کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. ہمیں معلوم تھا کہ اگرچہ صاحب مہاتما گاندھی کے ساتھ کام کر چکے تھے لیکن ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ سال بھر سے ایک اعلیٰ عہدے اور منصب پر فائز رہے ہیں اور اب راج بھون میں موجود سہولیات کے عادی ہو چکے تھے. معاملات دار نے پیشکش کی کہ وہ باہر جا کر اندازہ لگائے کہ وہاں کس قسم کی سہولیات مؤثر ہیں. وہ دو ایک رہنماؤں کو ساتھ لے کر گیا اور بہت جلد اپنے چہرے پر بھیانک اثرات لیے ہوئے واپس آ گیا. حضور، اس نے میرے کان میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، یہاں تو برائے نام بھی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. یہ ساری جگہ کھلی ہوئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ مزید معلومات کرنے سے پتہ چلا کہ آشرم گاندھی جی کے عمل پر یقین رکھتا ہے اور اس کا نفاذ بھی کرتا ہے، یعنی کوئی فاضل چیز بھی ضائع نہ کی جائے. مجھے یاد آیا کہ ان کے پاس سے جو خطوط آتے تھے ان کے لفافوں کو بھی وہ خط یا مضامین لکھنے کے کام میں لاتے تھے. اس اصول کے نفاذ میں آشرم نے 4 پاؤں والے ٹین کے ایسے ہلکے کھوکھے بنوا رکھے تھے جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جایا جا سکتا تھا. انہیں کھیت میں رکھ دیا تھا اور بازیگروں والے کرتبوں کے ساتھ انسان اس میں دوزانو ہو کر بیٹھ سکتا تھا. جو ہی اس طرح کھیتوں کا ایک حصہ زرخیز ہو جاتا تو کھوکے کو وہاں سے ہٹا کر چند فٹ کے فاصلے پر رکھ دیا تھا کہ زمین کا ایک نیا ٹکڑا پالتی مار کر بیٹھنے والوں سے فائدہ اٹھا سکے. خود اس کھوکے تک پہنچنے کے لیے انسان کو پہلے ہی سے زرخیز کی ہوئی زمین کو عبور کرنا پڑتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سرنگوں بچھی ہوئی زمین پر چلنے کے لیے انسان کو طرح طرح کے کرتب کرنے پڑتے ہیں، اسی طرح ٹن کے ان کھوکھوں تک پہنچنے کے لیے بھی پیادہ فوج کے ایک تجربہ کار سپاہی کی مہارت کی ضرورت ہوتی تھی. بہرحال آشرم کے کارکنوں نے کسی نہ کسی طرح ایک موضوع قطع زمین پر چند اینٹیں رکھ کر کہا کہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں انہوں نے کر دیا. گورنر کو اس امر کی اطلاع دینے کی ذمہ داری مجھ پر ہوئی، جو اس دوران میں جب یہ فوجی نقل و حرکت جاری تھی خاصے بے خبر نظر آنے لگے تھے. تاہم انہوں نے اس صورتحال کے باوجود اپنے چہرے پر خاصی بشاشت رکھی اور ہم لوگ کھیتوں کی طرف روانہ ہوئے. راستے کو روشن رکھنے کے لیے کوئی نصف درجن آدمی لالٹین لے کر چل رہے تھے اور چند آشرمیوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں تاکہ سانپوں کو دور رکھا جا سکے. آخر کار زمین کے اس حصے تک ہم لوگ پہنچ گئے جسے گورنر صاحب کی ثقافت سے فیضیاب ہونا تھا. ہم سب ایک کنارے میں ٹھہر گئے کیونکہ ہمیں اپنی حدود معلوم تھی. ایک آشرمی نے جو غالباً سرنگیں بچھی ہوئی زمینوں پر چلنے کا ماہر تھا، کھیت کے درمیانی حصے میں واقع کھوکے تک گورنر صاحب کی رہنمائی کی. کچھ دیر بعد جب ہم لوگ مہمان خانے میں آرام سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو ہم کسی حد تک خود کو قصوروار سمجھ رہے تھے کہ ہم نے آشرم میں گورنر صاحب کو اس حالت میں چھوڑ دیا تھا کہ وہ خوابگاہوں اور سرنگ زدہ کھیتوں میں پیدا ہونے والے مسائل سے خود ہی نپٹیں. بہرحال گورنر صاحب اور ان کی بیوی نے آشرم میں پورے 2 دن قائم کیا اور لیکن مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ دوسرے دن سے انہوں نے فریضہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی انجام دے دیا. میں ان کی اس دوربینی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا کیونکہ کوئی بھی شخص رات کے وقت دوسری بار گڑھوں سے بھری ہوئی زمین پر سیر و سیاحت نہیں کر سکتا تھا. تو جناب آپ مضمون سن رہے تھے فراغتیں کیسی کیسی، جسے انگریزی میں تحریر کیا تھا جناب موسیٰ رضا صاحب نے اپنی میموائرز آف نواب اینڈ نائٹنگیلز میں، اور اردو میں ترجمہ کیا تھا جناب شامل الق فاروقی صاحب نے اپنی کتاب بلبلیں نواب کی.